बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उर्दू अलिफ मुकम्मल करने के बाद जो है उर्दू बे में हम लोगों ने आपको मज़ामीन करवाए, इबारतें वगैरह करवाई। तो अब हम इसकी जो है वो ग्रामर की तरफ आते हैं और ग्रामर में जो है करेंगे इसके कायद, यानी कि कायद जो हैं वो क्या हैं। कायद असल में ग्रामर जो है, जो कुछ भी हम अपनी ज़ुबान से जो अल्फाज निकालते हैं, जो बोलते हैं, उन सब के एक तौर तरीके होते हैं। एक सलीके के साथ जो है वो लफ्ज़ों की अदायगी या जुमलों को अदा करना। तो ग्रामर जो है इसमें बहुत सी जामिया और थोड़ा सा मुख्तसर करके जो है बताया गया है, लेकिन इसमें जो है वो तलबा को ख़ास तौर पर कायदो इंशा से मुकम्मल अबूर जो है हासिल करवाने की कोशिश की गई है और क्लास को समझाया गया है कि जो हम उर्दू ज़ुबान बोलते हैं वो असल में किस तरीके से जो है वो हमारे सामने आती है और उसके लिए हम लोग क्या जो है अल्फाज या फिर हर्फ बोलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हर्फ पर, कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मुंह से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकलती हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, यानी कि आप किसी से बात करते हैं या मैं किसी से बात करती हूँ, तो हमारे मुंह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो आवाज़ें हैं वो निकलती हैं। जो जुमले हम बोलते हैं हम उसमें उन जुमलों में भी आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि मैं एक जुमला बोलती हूँ, हम मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान में हम लोगों ने ह यूज़ किया, मीम यूज़ किया, तो इन दोनों को जोड़कर मैंने हम बनाया। फिर मुसलमान में मैंने मीम यूज़ किया, सीन इस्तेमाल किया, लाम, मीम, अलिफ और नून। तो इन 5-6 हर्फ को जोड़कर जो है वो मैंने मुसलमान लफ्ज़ बनाया। अब वो कहते हैं कि हमारे मुंह से जितनी भी आवाज़ें निकलती हैं, जितने भी नाम निकलते हैं, वो ये हैं: अलिफ, बे, भ, पे, फ, ते, थ, यानी कि ते के साथ हे को जोड़ा, थ, टे, ठ, से, जीम। हम इस तरह से भी पढ़ते हैं। और एक ये भी हमारी ज़ुबान होती है: अ, ब, भ, प, फ, त, थ, ट, ठ, स, ज, झ, च, छ, ह, ख, द, ध, ढ, ढ। तो ये जो जितने भी अल्फाज होते हैं, ये अलिफ से लेकर ये तक जो हैं वो हमारे मुंह से, ये हर्फ जो हैं, सॉरी अल्फाज कह रही हूँ, ये हर्फ जो हैं ये हमारे मुंह से निकलती हैं। और ये अल्फाज तब बनते हैं जब ये हर्फ को हम लोग जोड़ते हैं, इन हरूफ को हम जोड़ते हैं। कहते हैं कि आवाज़ों के इन नामों को हम हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अलिफ, बे, पे या फिर अ, भ, प जो आप पढ़ते हैं, इनके नामों को जो है वो हम हरूफ तहज्जी कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में इन हरूफ की तादाद जो है वो 52 है और उर्दू में अरबी ज़ुबान के 28 अल्फाज शामिल हैं, जिनमें कुछ शमसी हरूफ और कुछ कमरी हैं। अब हम आते हैं लफ्ज़ की तरफ कि ये लफ्ज़ क्या है। चंद हरूफ हिज्जा जिनकी अभी मैंने बात की, जो कि अ, ब, प है, इन चंद एक हरूफ हिज्जा को मिलाकर बोलने से या लिखने से जो है वो लफ्ज़ बनता है। जैसे हम मुसलमान हैं, तो अगर हम इसे जो है वो लिखे तो हमने क्या किया कि ह और मीम को जोड़ के हम बना दिया। हम मुसलमान हैं, ह और मीम को हमने जोड़ा और हम बना दिया। अब मुसलमान के लिए हम लोगों ने कितने लफ्ज़ इस्तेमाल किए? मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ और नून। तो मुसलमान के लिए हम लोगों ने कितने हर्फ मिलाए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हरूफ को हमने मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया मुसलमान, जो कि अक्सर आप जो है वो अपने तोड़ जोड़ में भी पढ़ते हैं कि भाई आप छोटी सी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाए जाते हैं तोड़ जोड़, तो उसमें भी जो है वो हम लोग इसी तरह से ही करते हैं कि जैसे ये ह और मीम है, हमने कहा कि इसका जो है वो जोड़ करो, तो हमने इसका जोड़ करके जो है वो हम बना दिया। अब लफ्ज़ है मुसलमान, मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ, नून। तो मैंने जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर्फ जो हैं इनको जब मैंने जोड़ा तो मैंने लफ्ज़ बना लिया, कौन सा? मुसलमान। तो क्लास ये जो हर्फ हैं इनको जोड़कर हम लोग जो है अल्फाज बनाते हैं। अब वो कहते हैं ये 3 लफ्ज़ मुख्तलिफ़ हर्फों से मिलकर बने हैं। हाँ, मीम, फिर उसके बाद मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ, नून, मुसलमान। अब हमने ये जो लफ्ज़ हैं ये इस्तेमाल किए। अब अल्फाज की जो इक़साम हैं वो क्या है? लफ्ज़ों की इक़साम जो हैं वो 2 हैं, एक है कलमा और दूसरा है मुहमिल। कलमा क्या है? वो अल्फाज जो कुछ मानी रखते हों, वो अल्फाज जो कुछ मानी रखते हों और सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाएं। मतलब ऐसे अल्फाज जो कि मैं आपके साथ बोलूँ और इसके कुछ मानी जो है वो
آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ ہے، لیکن جس کے معنی آپ کو سمجھ نہیں آتے وہ مہمل ہے۔ کلمہ کہتے ہیں با معنی اور مہمل کہتے ہیں بے معنی لفظ کو جس کا کہ کوئی معنی نہیں ہوتا۔ کلمہ کہلاتے ہیں جیسے صحن میں کوڑا نہ پھینکو، تو اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ صحن میں کوڑا نہ پھینکو تو آپ کو یہ بات مکمل سمجھ میں آ جائے گی، صحن میں کوڑا نہ پھینکو۔ اور اگر میں کہتی ہوں صحن میں بوڑا نہ پھینکو تو یہ کوڑا کا جو ہے وہ ملتا جلتا ایک ہم آواز لفظ ہوگا، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ بوڑا لفظ جو ہے یہ کیا ہے۔ کوڑا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بوڑا کیا ہے، تو بوڑا جو ہے وہ مہمل ہے، یعنی کہ جس کا کوئی معنی نہیں۔ تو اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ صحن میں کوڑا نہ پھینکو یہ ایک مکمل جملہ ہے، اور اس کو میں نے چند حروف کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ ایک جملہ بنا دیا، اور پھر ایک بامعنی جملہ جس کی کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہو۔ اب ہم آتے ہیں مہمل کی طرف۔ اس نے پانی پیا، تو اس بات کی بھی آپ کو پوری سمجھ آ گئی، اس نے پانی پیا یعنی کہ ایک جملہ جو ہے وہ واضح کر دیا گیا آپ کے اوپر۔ تو جو جملہ آپ کی سمجھ میں مکمل طور پر آتا ہے، جو با معنی ہے اور جس کی سمجھ آپ کو آ جاتی ہے، اصل میں اسے کلمہ کہتے ہیں، یا ایسا لفظ جو مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے اسے بھی کلمہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں مہمل کی طرف۔ وہ الفاظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں مگر جب کلمہ سے ملے تو معنی بناتے ہوں، جیسے صحن میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکو۔ اب صحن میں کوڑا کرکٹ، اگر میں کہوں کہ صحن میں کرکٹ نہ پھینکو تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں کہوں کہ صحن میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکو تو میں نے کلمہ کے ساتھ جو ہے وہ مہمل کو جوڑا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ الفاظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں لیکن جب وہ کلمے سے ملے تو معنی بناتے ہوں۔ کرکٹ کا چونکہ اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے وہ کلمہ کے ساتھ ملا کر معنی بنایا۔ تو صحن میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکو، تو تب جو کرکٹ کے ساتھ ہم نے کوڑا لگا کر جملہ مکمل کیا، اور پھر آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی۔ اب میں کہتی ہوں نیکسٹ جملہ ہے، میں بولتی ہوں پانی وانی پی کر چلے جانا۔ اگر میں کہوں وانی پی کر چلے جانا تو یہ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ بالکل بے معنی سا جملہ ہے جس کی کوئی بھی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن پانی وانی پی کر چلے جانا، تو پانی جو تھا وہ کلمہ تھا، یہ کہ ایسا لفظ تھا جس کی مکمل طور پر سمجھ آپ کے دماغ میں آ گئی، اور آپ نے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کہہ دیا کہ پانی وانی پی کر چلے جانا، تو وانی کے ساتھ پانی کو جوڑ کر ایک مکمل جملہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بازار سے سودا سلف لے آؤ، تو بازار سے سودا سلف لے آؤ، تو سلف لے آؤ اگر میں کہوں یہ کہ بازار سے سلف لے آؤ تو یہ بات مکمل آپ کے ذہن میں سمجھ نہیں آتی اس بات کی بھئی سلف آیا کون سی چیز ہے جو کہ بازار سے لانی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ بازار سے سودا سلف لے آؤ تو پھر آپ کو مکمل طور پر اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس میں جو ہے وہ کرکٹ، وانی اور سلف جو ہے مہمل ہے، مطلب اس لیے مہمل ہے کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے، جن کی سمجھ آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ جملہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو کلاس یہ بتایا کہ یہ جو ہے جس میں حروف کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف جو ہیں وہ کیا ہے، الف ب پ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتایا کہ اس کو حروف یہاں پہ حروف تہجی جو ہے یہ کہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ان حروف تہجی کو جوڑتے ہیں تو پھر ہم لفظ بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ لفظ بناتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ مطلب میں اگر لکھتی ہوں واحد، تو واحد کے لیے میں نے واو، الف، ہے اور دال کا یہ 4 حرف جو ہیں یہ لیے، پھر میں نے ان 4 حروف کو جو ہے وہ جوڑ دیا اور میں نے ان کو جوڑنے کے بعد ایک لفظ بنایا واحد۔ کلیئر کانسیپٹ؟ اب حروف سے ہم لوگوں نے لفظ بنائے، اب لفظ سے جو ہے ہم لوگ جملے پر آ گئے۔ تو جملہ ہم نے پھر کیسے بنایا کہ مطلب میں نے علیحدہ سے لکھا مسلمان ہیں ہم، یہ 3 حروف میں نے آپ کو دے دیے اور میں نے کہا کہ اب اس کو ترتیب دو اچھے طریقے سے اور اس کا جملہ بناؤ۔ تو یہ تو جو ہے اب اس کا جملہ میں نے یہ لفظ تھے علیحدہ علیحدہ سے، میں نے اب اس کا جملہ بنا دیا ہم مسلمان ہیں۔ تو بات میں نے کیا کر دی؟ مکمل پر، ٹھیک ہو گیا، ہم مسلمان ہیں۔ تو حروف تہجی جو ہے اس کا استعمال اس کے بعد لفظ اور لفظ کے بعد جملہ۔ تو اب ہم جو ہے وہ جملے کی طرف آتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ لفظوں کا ایسا مجموعہ، یعنی کہ چند ایک لفظوں کو اکٹھا کرو، ان کا مجموعہ جو ہے اس سے وہ لو جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب وہ کہتے ہیں چند ایک ایسے الفاظ کے جن کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ کو ایک پوری بات سمجھ میں آتی ہے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں سچ بولنا
بولنا اچھی عادت ہے. تو یہ اس کے لیے میں نے کتنے لفظ استعمال کیے؟ 1 2 3 4 5 حروف جو ہیں میں نے ان کا استعمال کیا، اور میں نے پھر آپ کے اوپر اس کو واضح کر دیا کہ بھئی سچ بولنا اچھی عادت ہے. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ سچ بولنا اچھی عادت اور ہے بیچ میں سے نکال دیتی ہوں، جملہ مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر میں کہتی ہوں سچ بولنا اچھی عادت ہے تو یہ ایک پوری بات ہے جو آپ کی سمجھ میں اچھے طریقے سے آ گئی. اب نمبر 2 پر اب آتے ہیں اللہ ایک ہے. تو میں نے اس کے لیے 3 قسم کے لفظ استعمال کیے. اللہ ایک ہے. تو تینوں الفاظ کو جب میں نے جوڑا اور پھر ان تینوں کو جوڑنے کے بعد میں نے ایک مکمل جملہ بنا دیا. نمبر 3، ہم پاکستانی ہیں. اس کے لیے بھی میں نے 3 قسم کے لفظ جو ہیں وہ چوز کیے، ان کا انتخاب کیا، اور پھر میں نے یہ جو ہے نا آپ کو دیا کہ ہم پاکستانی ہیں. تو اسی طرح جو ہے ہم حرف جو ہیں ان کو ملا کر لفظ بناتے ہیں، پھر لفظوں کو ملا کر ہم جملہ بناتے ہیں، اور جملہ وہ بناتے ہیں جو کہ ایک پورا بامعنی ہوتا ہے اور جس سے پوری کی پوری بات آپ کی سمجھ میں اچھے سے آ جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں جملے کے حصے کی طرف. بھائی جملے کے حصے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو کلاس جملے کے جو ہیں وہ 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے مسند اور دوسرا ہوتا ہے مسند الیہ. جی، مسند کیا ہے؟ جملے کا وہ حصہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا گیا ہے، اسے مسند کہتے ہیں. جملے کا وہ حصہ، میں ایک دفعہ پھر سے دہرائی کرتی ہوں، جملے کا وہ حصہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا گیا ہو، کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا گیا ہو، اسے مسند کہتے ہیں. جیسے کھیل رہا ہے، کھیل رہا ہے، چہچہا رہی ہیں. تو کون کھیل رہا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں بھئی بچہ کھیل رہا ہے، احمد کھیل رہا ہے. اگر میں کہوں بچہ کھیل رہا ہے تو پھر میں نے کس کے متعلق کہا؟ بچے کے بارے میں کہا. تو جس کے متعلق کہا گیا ہو، کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا گیا ہو، اسے مسند کہتے ہیں. مثلا میں نے بچے کے متعلق کہا ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے، تو جو کھیل رہا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے، وہ مسند ہے. چڑیاں چہچہا رہی ہیں، لیکن یہاں پر تو چڑیاں لکھا ہی نہیں ہوا، چہچہا رہی ہیں. تو کون چہچہا رہی ہیں؟ چڑیاں چہچہا رہی ہیں. تو مسند جو ہے وہ چہچہانا ہے، کیونکہ وہ کیا کام کر رہی ہیں چڑیاں؟ تو وہ ہیں چہچہا رہی ہیں. اب ہم آتے ہیں مسند الیہ کی طرف کہ مسند الیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جملے کا وہ حصہ جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس کی وجہ سے کچھ کہا گیا، جس کی وجہ سے کچھ کہا گیا. یعنی کھیل رہا تھا تو کون کھیل رہا تھا؟ بچہ کھیل رہا تھا. تو کس کی وجہ سے کہا گیا؟ بچے کی وجہ سے کہا گیا کہ بچہ کھیل رہا ہے. اگر بچہ نہ کھیلتا تو ہم کبھی یہ کہہ نہیں تھے سکتے کہ بچہ کھیل رہا ہے. کوئی نہ کوئی تو کھیل رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ کہا. مطلب ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احمد کھیل رہا ہے، فاضل کھیل رہا ہے، ارحم کھیل رہا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم چڑیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو چڑیاں جو ہے وہ مسند الیہ ہے، کیونکہ چڑیوں کی وجہ سے کہا گیا تھا کہ چڑیاں جو ہیں وہ چہچہا رہی ہیں. تو چڑیاں چہچہا رہی ہیں. تو مسند الیہ کون ہے؟ چڑیاں، کیونکہ چڑیوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہا. تو جو وجہ ہوتی ہے اس کو جو ہے ہم لوگ مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بات آگے بڑھائی جا رہی ہے. کلیئر؟ اب ہم آتے ہیں کلمے کی اقسام کی طرف. کلمے کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو. تو کلمہ آپ کو بتا چکے ہیں، با معنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو. شخص جیسے کہ ہم لوگوں کے لیڈر ہیں قائد اعظم، تو وہ جو ہیں وہ ایک جو ہیں بڑے گریٹ لیڈر تھے وہ قائد اعظم. تو انہیں جو ہے وہ ان کے نام کی وجہ سے ہی، جو ہی ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہاں جی بھائی واقعی قائد اعظم بہت گریٹ لیڈر تھے، وہ پاکستان کے بانی تھے. تو جو ان کے بارے میں اگر ان کا جو اس شخص کا نام جو ہے، یعنی کہ قائد اعظم کا نام اگر قائد اعظم نہ ہوتا تو ہم کہتے گریٹ لیڈر تھے، بڑے عظیم لیڈر تھے. تو پھر ہمیں نہیں پتہ چلنا تھا کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا میں تو بڑے عظیم لیڈر اور بھی ہیں، لیکن ان کے نام کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کسی شخص کا جو اسم ہے اس کے نام کی وجہ سے جو کچھ رکھا گیا ہم اسی سے جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں. اب چیز کا نام ہے. اب چیزیں جو ہے وہ بہت سی ہیں، جیسے میز ہو گیا، کرسی ہو گئی، کتاب ہو گئی، بستہ ہو گیا. تو بہت سی چیزیں ہیں. تو جب ہم نے کوئی چیز منگوانی ہوتی ہے تو ہم اسی چیز کا نام لے کر جو ہے وہ چیز پکڑتے ہیں یا وہ چیز مانگتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کا، اور پھر جگہ کا نام، یعنی کہ بچوں نے اگر کہیں جانا ہو، کسی پارک میں جانا ہو، جیسے کہ ایک مثال لے لیں کہ گیریزن پارک ہے،
تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں پارک جانا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارک جانا ہے یا مجھے پارک جانا ہے تو آپ بہت زیادہ پارک کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ شہر میں تو بہت زیادہ پارک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی خاص پارک کا نام لیں گے، جیسے آپ کہتے ہیں گیریزن پارک نہ ہے، تو پھر اس جگہ کا نام آپ نے لیا، تو کہتے ہیں کہ اسم اصل میں وہ ہے کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، کیونکہ جب تک آپ کسی کو اس کے اسم سے نہیں پکارتے آپ کبھی بھی جو ہے اپنی بات کا مطلب پورا نہیں کروا سکتے یا دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے۔ جیسے علی، گھر، علاقہ، کمپیوٹر وغیرہ، اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علی جو ہے، علی بہت اچھا پڑھتا ہے، تو اگر میں کہوں بہت اچھا پڑھتا ہے تو بات مکمل نہیں ہوتی کہ بھائی کون بہت اچھا پڑھتا ہے۔ گھر، میرا گھر بہت دور ہے، تو اگر میں کہوں کہ میرا دور ہے تو اب کیا دور ہے، تو اس میں بھی واضح ہم لوگوں نے کر دیا کہ میرا گھر دور ہے۔ علاقہ، آپ کا علاقہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے یا بہت صاف ستھرا ہے، تو اس میں بھی جو ہے جو جگہ ہے، جو اس کا اسم ہے وہ لے کر، اس کا نام لے کر جو ہے وہ ہم نے بتایا۔ کمپیوٹر، میرا کمپیوٹر کل سے خراب ہے، تو چونکہ کیا چیز خراب تھی، ٹی وی خراب تھا، کمپیوٹر خراب تھا، کیا تھا، تو جو چیز خراب تھی ہم نے اسی کا ذکر کیا۔ تو اس لیے اسم جو ہے وہ کسی بامعنی لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے، جس کے بولنے سے جو ہے وہ مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف۔ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ جس میں کسی کام کا کرنا، وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، مطلب آپ کیا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، تو آپ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ پریزنٹ کی بات بتائی، حال کی بات بتائی کہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، کل سے بارش ہو رہی ہے، تو آپ نے یہ زمانے کے لحاظ سے ماضی کی بات بتائی کہ کل سے بارش ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں یا جو بھی کام ہوتا ہے یا جو بھی کام آپ سہتے ہیں، مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، تو یہ میرا سہنا ہے، یہ میری فیلنگز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے سردی لگ رہی ہے، تو زمانے کے لحاظ سے یہ میں نے حال کی بات کہی، یا پھر میں کہتی ہوں کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، تو زمانے کے لحاظ سے یہ بھی میں نے حال کی بات کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں یا جو بھی کچھ آپ سے ہوتا ہے یا جو بھی کچھ آپ سہتے ہیں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے جو ہے اس کو پاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے چاند کھانا کھاتا ہے، چاند جو ہے یہ لڑکے کا نام ہے، چاند جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ پریزنٹ کی ہے کہ چاند کھانا کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ چاند تو روز کھانا کھاتا ہے۔ علی سوتا ہے، یہ بات بھی پریزنٹ کی ہے، اور مریم پڑھتی ہے۔ کھاتا ہے، سوتا ہے، پڑھتی ہے، یہ فعل کی مثالیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو کام آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اپنے پاؤں سے، اپنی ٹانگوں سے کرتے ہیں، اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو یہ سارے کچھ جو ہیں یہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ پریکٹیکل آپ کرتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کا فعل ہے۔ جیسے میں پڑھاتی ہوں، منیب جو ہے وہ کیمرہ چلاتا ہے، میم آمنہ جو ہیں وہ اپنا کام اچھے طریقے سے مکمل کرتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے سب لوگ جو ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ پریزنٹ میں بیان کی گئی۔ تو یہ ساری جو ہے فعل کی مثالیں ہیں، کیونکہ اس میں ان کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں۔ حرف، وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، یعنی کہ ایسا، اب اس کلمے کی بات کرتے ہیں یہ جو کہ نہ اسم ہوتا ہے اور نہ فعل۔ اسم یعنی کہ جس میں کسی کا نام نہیں ہے، نہ اور نہ ہی کسی کے کام کے بارے میں، لیکن یہ اسم اور فعل کو ملا کر مطلب پورا کرے، مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اسم اور فعل کو ملا کر جو ہے مطلب پورا کرتے ہیں۔ جیسے کہ چاند اور علی نے کھانا کھایا، چاند اور علی نے کھانا کھایا۔ اب یہاں پر دو لڑکے ہیں، ایک کا نام چاند اور علی ہے، اب ان دونوں کے درمیان میں نے اور لگایا تو میں نے واضح کیا کہ یہ دو لڑکے ہیں۔ اگر میں یہ لکھ دیتی ہوں کہ چاند علی نے کھانا کھایا، تو اس کا مطلب ہے یہ کہ ایک لڑکا ہے، چاند علی نے کھانا کھایا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایک لڑکا ہے جس کا نام، پورا نام جو ہے وہ چاند علی ہے۔ لیکن میں نے اور لگا کر جو ہے ان دونوں کو جو ہے وہ واضح کر دیا کہ چاند اور علی جو ہیں وہ دو لڑکے ہیں۔ سہیل چھت پر گیا، سہیل چھت پر گیا، اگر اس میں پر لگا دوں تو جو ہے وہ مکمل جملہ ہو جاتا ہے، سہیل چھت پر گیا، اس کا مطلب ہے کہ سہیل جو ہے وہ چھت پر گیا۔ لیکن اگر میں پر کو ہٹا دیتی ہوں تو سہیل چھت گیا، تو سہیل کو لینٹر تو نہیں ہے کہ جس کو ڈالنا ہے اپنے کمرے کے اوپر، تو یہ بات جو ہے مکمل نہیں ہوتی، یہ جملہ جو ہے یہ بامعنی نہیں ہے بلکہ بے معنی سا جملہ ہے۔ تو حرف میں جو ہے وہ پر لگا کر ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ سہیل چھت پر گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت جو ہے وہاں پر گیا تھا۔ اب یہاں پر ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے، تو یہاں
یہاں پر جو میں ہے وہ میں نے لگایا. اگر میں کہتی ہوں وہ گھر بیٹھا ہے، مثال کے طور پر میں یہ بات واضح کر دیتی ہوں آپ کے، وہ گھر بیٹھا ہے، جملہ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ کس کے گھر بیٹھا ہے؟ وہ اپنے گھر بیٹھا ہے. وہ کس کے گھر میں بیٹھا ہے؟ تو وہ گھر میں بیٹھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ واضح ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہے. یہ وہ گھر بیٹھا ہے. اب یہ نہیں موجود کہ کون ہے، کس کے گھر ہے، کہاں ہے. تو یہ جو حرف ہیں ان کے استعمال سے، ان کو لگانے کے بعد جو ہے ہم لوگ ایک جملہ مکمل کرتے ہیں. اب ان مثالوں میں میں، اور جو میں ہے یہ حرف جو ہیں یہ مکمل ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان مثالوں میں اور، پر اور میں حرف ہیں اور انہی کے لگانے سے جو ہے جملہ مکمل ہوتا ہے. اب آتے ہیں اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے. مصدر، مشتق اور جامد. اسم مصدر. مصدر جو ہے وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ بنائے جا سکیں. جیسے کہ لکھنا، پڑھنا، سونا، کھانا. وہ کہتے ہیں کہ خود یہ جو ہے وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہیں بننا مگر اس سے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں. جیسے لکھنا ہے تو ایک ہی لفظ ہے، مثلا یہ لفظ ہے لکھنا، اس سے میں بہت سے الفاظ بناتی ہوں. لکھ، لکھو، لکھوں، لکھیں. کتنے الفاظ میں نے بنا دیے؟ ٹھیک ہو گیا. اب پھر ایک اور لفظ ہے، وہ کہتے ہیں پڑھنا. اس سے بھی میں بناؤں گی پڑھ، پڑھوں، پڑھو، پڑھیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں مصدر سے جو ہے وہ ہم لوگ بہت سے الفاظ، یہ خود تو کسی کلمے سے نہیں بنا ہوتا لیکن اس سے جو ہے وہ آگے بہت سے الفاظ بنائے جاتے ہیں. جیسے لکھنا، پڑھنا، سونا. سونا سے سو، سوؤں، سوئیں. ٹھیک ہو گیا. کھانا سے کھانے، کھانا، کھائیں، کھاؤ. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. اب اسم مشتق کی طرف آتے ہیں. وہ اسم ہے جو کسی قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جاتا ہے. جیسے لکھنا سے لکھائی، تو آپ لکھنا سے لکھائی بنا سکتے ہیں. لکھے گا، لکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک لفظ ہے لکھنا، اس سے ہم نے بنا لی لکھائی، اس سے بنا لیں گے ہم لکھے، اس سے بنا لیں گے لکھتا. تو کتنے زیادہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس سے قاعدے کے مطابق ایک مصدر سے جو ہم نے آگے بہت سے الفاظ بنا دیے. اور پڑھائی وغیرہ. اب اس میں جامد جو ہے وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ بن سکے. جیسے ایک لفظ ہے ہما. اب اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ بن سکے. جو نہ کسی کلمے سے بنا اور نہ اس سے کوئی اور کلمہ بنتا ہے. مطلب ہما ہے تو ہما ایک لڑکی کا نام ہے. ہم ہما سے ہمو بھی نہیں کر سکتے، ہمی بھی نہیں کر سکتے. غلط، بالکل غلط. ہم اس کی جمع بھی نہیں کر سکتے. غلط، بالکل غلط. تو اس طرح سے جو کہتا ہے کہ اس سے جو ہے کسی قسم کا کوئی اور کلمہ نہیں بنتا. میز کی جمع میزیں تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے کیا ہم کوئی اور جملہ بنا سکتے ہیں، کوئی اور لفظ بنا سکتے ہیں. پینسل کی جمع تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے ہم کوئی اور لفظ نہیں بنا سکتے. کاپی کی جمع تو ہو سکتی ہے لیکن ہم اس سے کوئی لفظ نہیں بنا سکتے. کوئی اور جو مطلب کلمہ ہے، جیسے کہ میں نے لکھنا سے بنایا تھا لکھائی، لکھنا سے بنائیں گے لکھیں. پڑھنا سے بنائیں گے پڑھائی، پڑھو. تو لیکن اس سے جو ہے ہم نہیں بنا سکتے، اس کی صرف جمع بن سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں اسم کی اقسام کی طرف معنی کے لحاظ سے. معنی کے لحاظ سے اس کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے لاہور، پاکستان، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ، میں آپ سے کہتی ہوں میں کل شہر گئی، تو آپ کے ذہن میں پورے پاکستان کے شہروں میں سے کوئی بھی شہر آ جائے گا، کوئی بھی شہر آئیں گے، بلکہ یہ بات شک میں پڑ جاتی ہے کہ کون سے شہر گئی. لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ میں لاہور گئی،
تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات کنفرم ہے کہ میں صرف لاہور گئی. اگر میں کہتی ہوں میں فیصل آباد گئی تو یہ بھی کنفرم ہے کیونکہ میں نے جو ہے اس کا نام لیا. تو کسی شہر کا جو نام تھا وہ اسم معرفہ ہے کیونکہ لاہور ایک ہی ہے, دوسرا کوئی لاہور نہیں. فیصل آباد ایک ہی ہے, دوسرا کوئی فیصل آباد نہیں. اب اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان گئے. اگر ہم کہتے ہیں, میں کہتی ہوں ہم گئے, تو اس میں بھی شک ہے ہم کہاں گئے. اگر میں کہتی ہوں ہم پاکستان گئے تو معرفہ جو ہے, اسم معرفہ جو ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ پاکستان بھی ایک ہی ہے, دوسرا کوئی پاکستان نہیں. لیاقت علی خان جو ہیں, یہ ان کے بارے میں ہے کہ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کا بہت ساتھ دیا. تو اس پر بھی جو ہے ہم لوگ اگر کہیں کہ قائد اعظم کا ساتھ دیا تو کس نے دیا, یہ نہیں پتہ چلے گا. تو لیاقت علی خان کے بارے میں بھی جو ہے, پھر فاطمہ جناح جو ہے وہ ان کی چھوٹی بہن تھی, قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی. تو یہ بھی اسم معرفہ ہے کیونکہ فاطمہ جناح بھی ایک ہی ہے, دوسری کوئی فاطمہ جناح نہیں. تو وہ اسم جو کسی خاص شخص, کسی جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے, وہ جو ہے وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اسم نکرہ کی طرف. وہ اسم ہے جو کسی عام شخص, جگہ یا چیز کا نام ہو. جیسے کاپی, میں کہتی ہوں میری کاپی پھٹ گئی, یہ بڑی عام سی بات ہے کیونکہ کاپیاں ڈھیر ساری ہیں, ڈھیر ساری. ہاں لیکن اگر کوئی ایسی کاپی جس کا کوئی خاص نام ہوتا ہے, کوئی ایسی کاپی جو کہ دوسری نہیں ہے, وہ اسم معرفہ ہوگی. لیکن کاپیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے یہ اسم نکرہ ہے. چارپائی, میری چارپائی ٹوٹی ہوئی ہے, اس میں بھی اسم نکرہ ہے کیونکہ چارپائیاں ڈھیر ساری ہیں, کوئی خاص ایسی چارپائی نہیں ہے کہ جس جیسی دوسری کوئی نہ ہو. پھر کرسی, یہ بھی ڈھیر ساری ہیں. شیر بہت زیادہ ہیں, اور بکری یہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو ایسی چیز اس میں مینشن نہیں کی گئی جو کہ بہت زیادہ خاص ہوتی ہے. تو خاص چیز کو جو ہے, کسی خاص شخص کو, کسی خاص چیز کو یا جگہ کے نام کو ہم اسم معرفہ کہیں گے, اور کسی عام چیز کو, کسی عام شخص یا جگہ کے نام کو ہم اسم نکرہ کہیں گے. اب ہم آتے ہیں اسم معرفہ کی قسمیں. قائد کی روح سے اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں. اس میں علم, اس میں ضمیر, اس میں اشارہ اور اس میں موصول. اس میں علم وہ خاص نام جس سے کوئی شخص, جگہ یا چیز پکاری جائے. جیسے حمیرہ, تو اس میں علم یعنی کہ ایسا اسم جس سے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کسی بات کے لیے کوئی علم آتا ہے. حمیرہ یعنی کہ حمیرہ کے بارے میں کوئی اطلاع دینی ہو تو ہم ذکر کریں گے کہ حمیرہ کل لاہور گئی تھی, آج وہ جو ہے واپس آ جائے گی. تو ہم لوگ جو ہے اس طرح سے کہیں گے اسلام آباد, مجھے کل اسلام آباد جانا ہے, یا اسلام آباد میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. تو اس میں علم جو ہے وہ شہر کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد ہے. پنجاب, پھر پنجاب کے بارے میں, پھر اس طرح چناب کے بارے میں. تو اس میں علم جو کہ کسی نام کو ظاہر کرتا ہے جس سے کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے, تو وہ اس میں علم ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اس میں علم کی اقسام کی طرف آئیں گے. اس میں علم کی جو ہے وہ 5 اقسام ہیں. خطاب, تخلص, لقب, عرف اور کنیت. خطاب وہ نام ہے جو کسی شخص کی عزت بڑھانے کے لیے خاص خوبی کی بنا پر قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے. جیسے قائد اعظم اور علامہ شمس العلماء کہتے ہیں یہ خاص قسم کا نام ہے جو کسی شخص کی عزت بڑھانے کے لیے اسے یا تو قوم کی وجہ سے, قوم یا حکومت کی طرف سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے. جیسے شمس العلماء کا جو خطاب ہے یہ حکومت کی طرف سے اکثر شاعر جو ہیں وہ انہیں دیا جاتا ہے. جیسے الطاف حسین حالی کو جو ہے شمس العلماء کا خطاب ملا. پھر قائد اعظم کو انہیں کی قوم نے جو ہے ان کی خوبیوں کی بنا پر جو ہے وہ قائد اعظم ان کا نام رکھا تھا. اصل میں ان کا نام محمد علی جناح تھا, لیکن جب انہوں نے پاکستان کے لیے تحریک شروع کی تو پھر ان کی قوم نے جو ہے وہ ان کا نام قائد اعظم رکھا تھا. اب ہم آتے ہیں تخلص کی طرف. تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر شعروں میں اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. جیسے غالب, میر, خالی وغیرہ. تو غالب جو ہے ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان تھا, لیکن غالب جو ہے انہوں نے بعد میں اپنا تخلص رکھا. پہلے ان کا تخلص اسد تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ غالب رکھا, اور یہ آگرے میں پیدا ہوئے. اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھا, تو حالی جو ہے وہ ان کا تخلص بن گیا. اس میں غالب اور حالی ان کے تخلص ہیں. اب ہم آتے ہیں لقب کی طرف. وہ خاص نام جو کسی خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے. وہ خاص نام جو کسی خوبی, یعنی کہ آپ کے اندر کوئی خوبی, وصف بھی خوبی کو کہتے ہیں, آپ کی خوبی کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے. جیسے کہ خلیل اللہ. تو خلیل اللہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے, اور وہ اللہ کے دوست تھے. خلیل یعنی کہ دوست, اور اللہ اللہ کا دوست. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دوست ہونے کے ناطے ان کا لقب جو تھا وہ خلیل اللہ رکھا گیا. پھر اس کے بعد ہے کلیم اللہ. حضرت موسیٰ کا
لقب وہ کوہ طور پر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ کا لقب جو ہے وہ کوہ طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، تو اس بات بنا پر جو ہے وہ ان کا لقب جو ہے وہ کلیم اللہ رکھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بت شکن محمود غزنوی کا لقب ہے۔ بت شکن محمود غزنوی یعنی کہ بتوں کو توڑنے والا محمود غزنوی، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومناتھ کے مندر کو توڑ ڈالا۔ سومناتھ کے مندر کی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو شاید بتایا ہوگا کلاس، کافی دفعہ اس بات کا ذکر بھی میں نے کیا ہے کہ سومناتھ کا وہ مندر تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی و بربادی تھی، یعنی کہ لڑکیوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، انہیں پھینک دیا جاتا تھا، انہیں جو ہے وہ چڑھاوے کے طور پر مورتیوں کے آگے چڑھایا جاتا تھا۔ تو اس سارے حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر جو ہے وہ حملے کیے اور اس کو توڑا۔ اب ہم آتے ہیں عرف، ایسا نام جو محبت یا حقارت کی بنا پر اہل محلہ یا گھر والے پکارتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ وہ نام ہے جو کسی محبت یا حقارت یعنی کہ نفرت کی بنا پر اس کے گھر والے پکارتے ہیں۔ جیسے ایک بچے کا نام ہوتا ہے نعمان، تو اس کو پیار سے جو ہے وہ مانی مانی کہتے ہیں، یا پھر کسی کا نام ہوتا ہے کشان، تو اس کو کاشی کاشی کہتے ہیں۔ تو کلاس یہ جو ہے یہ آپ کو اس کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے کہ عرف جو ہے اصل میں محبت یا پیار سے، حقارت سے یا نفرت سے یا پھر پیار سے جو نام رکھے جاتے ہیں گھر والوں کی طرف سے، اسی کو عرف کہتے ہیں۔ اب کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ بیٹا بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے، جیسے ابن مریم، ابن خطاب، ام کلثوم وغیرہ۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کہ ابن مریم، مریم کا بیٹا، تو یہ کنیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے ابن خطاب، حضرت عمر فاروق کی کنیت ہے، یعنی کہ خطاب کا بیٹا، اور ام کلثوم یعنی کہ کلثوم کی ماں۔ تو یہ جو اس میں علم میں جو ہیں یہ 5 اقسام ہیں، جس میں اس کا خطاب، تخلص، لقب، عرف اور کنیت وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس میں ضمیر کی طرف۔ اس میں معرفہ کی جو دوسری قسم ہے اصل میں وہ اس میں ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کے بجائے بولا جائے، جیسے میں، ہم، تم اور وہ وغیرہ۔ جیسے میں ایک مضمون پڑھتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے قومی رہنما تھے، ہمارے بانی تھے، وہ کراچی میں پیدا ہوئے، تو اس طرح سے جو میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی جگہ اگلے جملے پر جو ہے وہ لگا دیا۔ اگر میں یہ کہتی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے قومی رہنما تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر قائد اعظم محمد علی جناح، تو میں نے ہر جگہ قائد اعظم محمد علی جناح استعمال کیا۔ تو یہ جو میں بول رہی ہوں یہ اصل میں غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ہماری قومی وہ رہنما تھے، ہمارے لیڈر تھے، ایک عظیم لیڈر تھے، وہ کراچی میں پیدا ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ وہیں سے حاصل کی، تو اس لیے میں نے قائد اعظم محمد علی جناح صرف ایک دفعہ لکھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے وہ یا انہوں کا استعمال کیا، تو اس میں ضمیر جو ہے وہ یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس میں ضمیر کی حالتیں، ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ ضمیر غائب ایسا کلمہ ہے جو ایسے شخص کے متعلق بولا جاتا ہے جو موجود نہ ہو، جیسے وہ۔ تو ضمیر غائب جو ہے وہ اس شخص کے متعلق بولا جاتا ہے جو اس لمحے جو ہے وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو یا پھر وہ کہیں دور ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ ورڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر حاضر ایسا کلمہ ہے جو ایسے شخص کے متعلق بولا جاتا ہے جو موجود ہو، جیسے تم، تو، یعنی کہ جو بھی شخص آپ کے پاس موجود ہو تو موجودہ حالت میں جو ہے وہ اس طرح کا کلمہ بولا جاتا ہے، جیسے تم اور تو وغیرہ۔ ضمیر متکلم، ضمیر متکلم میں اور ہم ایسے کلمات ہیں جو کہنے والے کے متعلق استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کہہ رہے ہیں، جیسے میں کہتی ہوں کہ میں ایک لڑکی ہوں یا میں ایک عورت ہوں، یا پھر اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اکٹھے کھیلتے تھے، تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ ضمیر متکلم ہوتے ہیں اور انہی کو ضمیر متکلم کہا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ، اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اس میں اشارہ۔ وہ اسم ہے جو کسی شخص کے لیے کسی جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کر کے استعمال کیا جائے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ کل میرا ہے، تو یہ چونکہ نزدیک کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ کل میرا ہے، تو یہ جو لفظ ہے، یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا یہ اشارہ ہے۔ وہ کتاب کس کی ہے، تو اس میں لفظ وہ جو ہے وہ اشارہ ہے۔ وہ کرسی ہے، اس میں بھی لفظ وہ جو ہے اس میں اشارہ ہے۔ تو ان فقرات میں یہ اور وہ اس میں اشارہ ہے۔ اس میں اشارہ کی 2 اقسام ہیں، ایک اشارہ قریب اور دوسرا ہے اشارہ بعید۔ اشارہ قریب یہ
اور اس ایسے کلمے ہیں، یہ اور اس ایسے کلمے ہیں جو قریب کے کسی شخص کے لیے کسی جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان کو اس میں اشارہ یعنی کہ اشارہ قریب بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو چیز آپ کے قریب موجود ہے، جب آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے کافی قریب ہے، اسی لیے آپ اس کے لیے یا تو اس کا لفظ استعمال کریں گے یا پھر یہ اشارہ بعید، یعنی کہ بعید، بعید مطلب دور، تو اشارہ بعید وہ اور اس کے کلمے دور کے شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان کو اسم اشارہ بعید بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی کتاب دور پڑی ہے تو میں کہوں گی وہ جو کتاب ہے وہ لے کر آؤ، تو وہ جو ہے وہ چونکہ دور کے جو چیزوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ اب اس میں موصول کی طرف آتے ہیں۔ اس میں موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ بڑھایا جائے پورے معنی نہ دے۔ مطلب ایک جملہ تو آپ لکھتے ہیں، جیسے کہ میں ایک جملہ بولتی ہوں، جسے بلاؤ گے، جسے بلاؤ گے، یہ جملہ تقریباً میں نے آدھا بولا، یہ ادھورا جملہ بولا، لیکن اس کے ساتھ جب میں ایک جملہ اور بڑھا دوں گی تو پھر یہ ایک بات مکمل ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسم جو ہے، اس میں موصول وہ اسم ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے جب تک دوسرا کلمہ نہ بڑھایا جائے یہ کبھی بھی کو پورے معنی نہیں دے گا۔ جیسے جسے بلاؤ گے وہ آ جائے گا، تو تب جو ہے وہ جملہ مکمل ہوتا ہے کہ جسے بلاؤ گے وہ آ جائے گا۔ جو چوری کرے گا اس کا کھانا خراب، یا پھر جو چوری کرے گا اسی کو قید میں ڈالا جائے گا، تو اس پر بھی جو ہے وہ جملہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر میں کہتی ہوں جو چوری کرے تو بات مکمل نہیں ہے۔ چوری کرنے کے بارے میں نے بات جو ہے وہ واضح نہیں کی، تو جو چوری کرے اس کا کھانا خراب۔ ان فقرات میں جسے جو اس میں موصول ہیں اور بعد میں آنے والے جو جملے ہوتے ہیں ان کو صلہ کہتے ہیں۔ صلہ جیسے کہ جسے بلاؤ گے، یہ جو ہے موصول ہے وہ آ جائے گا، تو یہ جملہ جو ہے وہ صلہ ہے۔ تو کلاس یہ بھی آپ اچھے سے جو اس کو کر لیجیے گا۔ اب اس کے بعد ہے اسم نکرہ کی اقسام۔ حاصل مصدر، اس میں خالی، اس میں مفعول، اس میں فاعل، اس میں استفہام اور اس میں ذات، 1 2 3 4 5 6 جو ہیں وہ اس کی جو ہیں اقسام ہیں۔ اس میں اس میں ذات کی طرف آتے ہیں۔ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی تمیز، کسی چیز کی تمیز یعنی کہ کسی چیز کا فرق جو ہے وہ دوسری چیزوں سے ہو جائے، جیسے کہ مسجد، کرسی، کتاب اور مچھلی وغیرہ۔ اگر یہ چاروں چیزیں دیکھیں تو یہ چاریں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مسجد جو ہے وہ کرسی سے مختلف ہے، کرسی کتاب سے مختلف ہے، اور کتاب جو ہے وہ مچھلی سے مختلف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اسی چیز کو اس میں ذات کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو اس کے اپنے نام سے پکارنا اس میں ذات ہے۔ اس میں ذات کی قسمیں ہیں، اس میں تصغیر، اس میں مکبر، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ اور اس میں صوت۔ اس میں تصغیر کیا ہے؟ اس میں تصغیر وہ اسم ہے جس سے کسی چیز یا شخص کا چھوٹا ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو، جیسے کہ صندوق جو ہے وہ جو کہ بڑا ایک بڑی چیز کو جو ہے وہ شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، تو چھوٹا جو ہوتا ہے وہ صندوقچی یا صندوقچہ جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ مشکیزہ، مشق جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے لیکن مشکیزہ چھوٹا ہوتا ہے۔ باغ چونکہ بڑا ہوتا ہے، اور باغیچہ جو ہے وہ گھر کے اندر ایک چھوٹا سا آپ بنا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں تصغیر کا مطلب کسی چیز کا چھوٹا پن جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے۔ اب آتے ہیں اس میں مکبر کی طرف۔ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز یا شخص کی بڑائی ظاہر ہو، یعنی کہ اس کا بڑا پن ظاہر ہو۔ جیسے پگڑی ہے، پگڑی جو ہے وہ ایک چھوٹا لفظ ہے، لیکن ہم جب اس کے ساتھ پگڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ لفظ بہت بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ پگڑی جو ہے وہ چھوٹی سی پہنی جاتی ہے لیکن پگڑ بہت بڑا سا ہوتا ہے، جس کے اوپر ایک بڑا سا شملہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو پگڑ کہتے ہیں۔ تیر سے شتیر، تو تیر جو ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے تیر کمان کا، لیکن شتیر جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو آپ ہاتھ سے جو ہے وہ پھینک سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس میں ظرف کی جو ہے وہ 2 اقسام۔ اس میں ظرف کی 2 اقسام ہیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ اسم ظرف زمان وہ اس میں ظرف ہے جس سے وقت یا زمانے کا اظہار ہو، یعنی کہ ظرف زمان، زمان کا مطلب ہوتا ہے زمانے کا اظہار جس سے ہو، زمانہ جس سے جو ہے وہ ظاہر کیا جائے۔ جیسے شام، تو یہ زمانہ ظاہر کرے کہ بھائی وقت جو ہے وہ اس وقت کیا ہے، شام کا ہے، صبح صبح کا ہے، رات کا ہے، ماہ مہینے کا ہے، سال سالوں کا ہے، یا پھر صدیوں کا ہے۔ تو جس سے زمانے کا اظہار ہو، کہ جیسے میں نے آج شام کو کھانا کھانے باہر جانا ہے، تو میں نے آپ کو وقت بتایا کہ شام کے وقت میں نے جانا ہے، میں صبح جلدی اٹھتی ہوں، تو یہ بھی جو بات ہے یہ بھی میں نے ظاہر کی، واضح کیا آپ کے سامنے کہ کون سا ایسا وقت ہے جب میں جلدی اٹھتی ہوں۔ تو یہ جو اس میں ظرف زمان ہے، اس میں وقت یا زمانے کا اظہار جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسم ظرف مکان کی طرف۔
وہ اسم ظرف ہے جس سے کسی جگہ یا مقام کا اظہار کیا جائے، جیسے عیدگاہ جہاں پر آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو جب بھی کبھی آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم عیدگاہ جا رہے ہیں۔ تو اسم ظرف مکان یعنی کہ وہ جگہ، وہ مقام جس کا نام لے کر جو ہے آپ واضح کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد روشن دان، جو کہ دیواروں کے اوپر روشن دان بنے ہوتے ہیں، جو کہ ہوا کے لیے آپ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ جگہ کا نام ہوتا ہے کہ روشن دان جو ہے اس کی کھڑکی کو کھول دو یا پھر روشن دان کو کھولو۔ پھر اس کے بعد کعبہ، تو کعبہ جو ہے ہم لوگ اس کا بھی ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے یا پھر قبلہ جو ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو کسی بھی جگہ کو یا کسی بھی مقام کو اس کے نام سے ظاہر کرنا، وہ اسم ظرف مکان ہوگا۔ اس میں آلہ کی طرف آتے ہیں، وہ اسم ہے جو کسی آلہ یا ہتھیار کا نام ظاہر کرتا ہے، جیسے چاقو، تیر، چھری، درانتی اور پستول وغیرہ۔ تو آلہ جو ہے، آلہ سے مراد ہتھیار وغیرہ کا نام ہوتا ہے، اور اس میں آلہ سے مراد کہ وہ اسم جو کسی ہتھیار کے لیے یا کسی آلہ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں صوت، وہ اسم ہے جو کسی انسان، حیوان یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرتا ہے۔ جو بھی معمولی سے معمولی آواز جو ہے وہ آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہے، حیوان کی ہے یا کسی چیز کی آواز ہے، وہ جو کچھ بھی آپ کے کانوں میں پڑے گی وہ اس میں صوت ہوگی، جیسے سائیں سائیں یا بلی کی میاؤں، پانی کے ٹپ ٹپ، چوں چوں، چم چم، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں صوت ہیں۔ اس میں استفہام، نکرہ کی دوسری قسم ہے اس میں استفہام، وہ اسم ہے جس سے سوال کرنے یا کچھ معلوم کرنے کے معنی پائے جائیں، جس سے سوال کرنے کے لیے یا پھر کچھ معلوم، یعنی کہ آپ کسی سے کچھ انفارمیشن چاہتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کسی سے سوال کرتے ہیں، جیسے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو اس میں استفہام جو ہے وہ کہاں ہے، کہ کہاں جا رہے ہو۔ استفہام کا مطلب سوالیہ، یعنی کہ سوال پوچھنا، تم کون ہو، تم کب جاؤ گے، یا پھر کیسے واپس آؤ گے۔ اس طرح کے جو جملے ہیں جو میں نے استعمال کیے جس میں کون، کب، کیسے وغیرہ، یہ سارے کے سارے اسم استفہام ہیں۔ اب اسم نکرہ کی تیسری قسم جو ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں، اس میں فاعل، وہ اسم ہے جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے اور مصدر سے بنے، جیسے پڑھنے والا، لکھنے والا۔ اس میں فاعل کی دو قسمیں ہیں، اس میں فاعل مفرد اور اس میں فاعل مرکب۔ اس میں فاعل مفرد وہ اسم ہے جو لفظ واحد کی صورت میں ہو، یعنی کہ ایسا لفظ جو واحد یعنی کہ اکیلا جو ہے وہ واضح کرے، مگر اس کے معنی ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ہمارے گھر چور آئے، تو یہاں سے بات واضح ہو جاتی کہ چور آئے، اس کا مطلب ہے کہ چور آئے، زیادہ چور آئے۔ اور اگر میں کہتی ہوں کہ رات کو ہمارے گھر چور آیا، تو دونوں کے لیے میں نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، چور، زیادہ کے لیے بھی چور اور ایک کے لیے بھی چور۔ تو اس کو جو کہتے ہیں اسم فاعل مفرد، جو آپ کو سننے میں جو ہے وہ لفظ تو واحد لگے لیکن اسے زیادہ کے لیے بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ بینک میں ڈاکو آئے، تو بینک میں ڈاکو آئے اور بینک میں ڈاکو آیا، تو زیادہ کے لیے بھی ڈاکو اور ایک کے لیے بھی ڈاکو کا لفظ۔ اب اسم فاعل مرکب جو ہے ایسا اسم ہے جو ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعے پر مشتمل ہو، جیسے کہ جیب کترا، جیب کاٹنے والا جو ہوتا ہے، بازیگر یعنی کہ جو جیتنے والا ہوتا ہے، جو اس کو کہتی ہیں۔ اگر میں کہتی ہوں جیب، تو آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ آئے گا اور وہ ہے جیب کے بارے میں، لیکن جیب کے ساتھ جب میں نے کترا کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے جیب کترا، یہ جیبیں کاٹنے والا ہے۔ اور جیسے ایک لفظ ہے بازی، تو بازی جو ہے اس کا اگر میں کہوں اس لفظ کو بولوں تو یہ کلا بازیاں لگانے سے آپ کے ذہن میں آئے گا، لیکن بازی اگر کہتی ہوں تو پھر یہ کسی انسان کی بہادری کے بارے میں جو ہے وہ واضح کیا جائے گا۔ تو کلاس اس میں فاعل مرکب میں جو ہے ایسی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ بوڑھی، لیکن بوڑھی کیا ہے، کیا بوڑھی گھوڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا بوڑھی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اس طرح دو الفاظ جو ہیں جب اس کو ملا دیتے ہیں تو وہ اس میں فاعل مرکب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق، کام کرنے والے شخص کو فاعل کہتے ہیں، یعنی کہ جو شخص کام کر رہا ہے اسے سبجیکٹو یعنی کہ فاعل کہتے ہیں۔ جیسے مولوی نے اذان دی، اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اذان دی تو نہیں پتہ چلے گا وہ کسی لڑکے نے دی، بوڑھے نے دی، بچے نے دی یا کس نے دی، لیکن میں نے کہا یہاں پر واضح کر دیا کہ مولوی نے اذان دی۔ اور نمبر 2، عائزہ نے قلم تراشا، قلم کس نے تراشا؟ عائزہ نے۔ تو یہاں پر عائزہ جو ہے جو کام کر رہی ہے وہ تو قلم تراشی ہے، لیکن اس کا سبجیکٹ کر کون رہا تھا؟ عائزہ۔ اذان کون دے رہا تھا؟ مولوی۔ تو ان دونوں میں جو بھی چیز میں نے واضح کر دی، جو کام کر رہا ہے وہ مسند علیہ جو ہے وہ ہے فاعل جو ہے وہ مولوی اور عائزہ۔ اس میں فاعل جو ہے وہ مشتق ہوتا ہے اور مصدر سے بنتا ہے اور کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ کھانے والا، دوڑنے والا۔
یعنی کہ کھانا جو ہے، کھانا تو کھانا کہتے ہیں، یعنی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر ہم کھانے والا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے میں نے کسی آدمی کو اس پر واضح کیا، ظاہر کیا۔ اب اس میں مفعول کی طرف آتے ہیں۔ نکرہ کی چوتھی قسم ہے، اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام کا ہونا واقع ہو، جیسے کہ پڑا ہوا، مرا ہوا، کھایا ہوا۔ وہ اسم مشتق ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام کا ہونا واقع ہے، جس پر یعنی کہ کام کا ہونا پڑا ہوا۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ فاضل پڑا ہوا ہے یا پھر ارحم پڑا ہوا ہے، تو اس کے متعلق میں نے یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ جو ہے یہ پڑ چکا ہے۔ ہاتھی مرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاتھی مر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ کھانا کھایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کھانا جو ہے وہ میں کھا چکی ہوں۔ اب اس میں مفعول کی دو قسمیں ہیں، اسم مفعول قیاسی اور اسم مفعول سماعی۔ اس میں مفعول قیاسی کی طرف جب ہم آتے ہیں، وہ اسم ہے جو مقررہ قاعدے سے بنایا جائے، اور اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے بعد لفظ ہوا بڑھا لیتے ہیں۔ وہ اسم جو ایک مقررہ قاعدے سے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ کھانا سے میں نے یا کھایا، لیکن جب میں کہتی ہوں کھایا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ بات ساری ماضی پہ چلی جاتی ہے۔ اگر میں کہتی ہوں کھاتی ہے یا کھاتی ہوں یا کھاتا ہے تو یہ حال کی بات ہے، لیکن کھایا ہوا، کھایا کے ساتھ میں نے لفظ ہوا بڑھا دیا، پڑھا کے ساتھ میں نے لفظ ہوا بڑھا دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات میں ماضی کی طرف لے کے جا رہی ہوں۔ اس میں مفعول سماعی وہ اسم ہے جو کسی خاص قاعدے کے مطابق نہیں بنایا گیا، بلکہ جس طرح اہل زبان سے سنا اسی طرح استعمال کیا، جیسے کہ مظلوم، دم کٹا اور کشتہ۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اپنے ماضی میں ہی لوگوں سے سنتے آئے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے مظلوم ہیں۔ تو مظلوم سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ماضی میں ہی یہ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر بہت ظلم کیا گیا، لیکن ایسا نہیں، ہم نے اس کو شارٹ فارم میں دیا اور اس کو مظلوم کر دیا۔ اس میں حالیہ وہ اسم ہے جو فاعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں حالیہ وہ اسم جو فاعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے کہ دوڑتا ہوا، ہنستے ہنستے۔ تو اس میں جو ہے فاعل کی حالت یہ ہے کہ وہ ہنس رہے تھے یا پھر وہ دوڑے تھے، اور مفعول کیا تھا؟ ہنستا۔ تو فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو جو ہے اس نے ظاہر کی ہے۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نہ ہٹا کر، مصدر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کی جو نشانی ہوتی ہے اس کے اینڈ پر نہ آتا ہے، جیسے اٹھنا، بہنا، چلنا، اتارنا، پکڑنا، چاہنا، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس میں مصدر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم نہ لگا دیتے ہیں، نہ کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ تا لگا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں حاصل مصدر، وہ اسم ہے جس میں مصدر کے معنی پائی جائیں گے، یعنی جو مصدر کی کیفیت کو ظاہر کرے، جیسے تھکن، تھکن سے ہے ہم تھکنا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد گرج ہے، گرج سے جو ہے ہم گرجنا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ بہت سے اور بھی مزید الفاظ جو ہیں ان کو ہم ان کے آگے سے نون ہٹا کر جو ہے وہ تا یا کچھ اور لگا دیتے ہیں۔ تو کلاس یہ تھی آپ کی گرامر، اور امید ہے کہ آپ یہ پوری گرامر جو ہے وہ خود بھی گھر میں پڑھیں گے جتنی آپ کو سمجھائی جا چکی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ گرامر بھی جو ہے یہ آپ کی اس کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔